बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी विकेट गिर गई है और एक अहम रहनुमा और मेंबर असम्बली डिसक्वालीफाई हो गया है और अदालत की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ा फ़ैसला है। और मैं समझता हूँ कि नईम बुखारी साहब ने एक और बड़ी खुशखबरी और बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है नून लीग को, और खुशखबरी दे दी है वज़ीर आज़म इमरान खान को, और बड़ी विकेट गिरा दी है। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट में जो होने वाली गैर कानूनी भर्तियाँ हैं और जो भर्तियों का मामला है, अदालती स्टाफ की भर्तियाँ जो वहाँ पर चंद लोगों को खुश करने के लिए की गई। और आप जानते हैं कि जो वहाँ पर मामलात हैं रजिस्ट्रार के, या वो सारे मामलात जो एग्जेक्टिव अदालती नहीं, जो कि इंतज़ामी मामलात हैं, उसमें फिर जरदारी माफिया का बहुत बड़ा हाथ है, तो उन चीज़ों पर एक्शन ले लिया है। वो तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको बताऊँगा कसूर में जो एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, और एक ख़ातून मुलज़मा है जिसको उल्टा लिटा कर जुल्म किया जा रहा है और उस पर तशद्दुद किया जा रहा है और पुलिस अफसरान की सरपरस्ती में किया जा रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि कल तबीयत नासाज होने की वजह से बहुत हमारे दोस्त परेशान थे और सब ने दुआ भी दी, खैरियत भी पूछी। आप जानते हैं कि लाहौर में स्मोक की वजह से, जो आलूदगी की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और आँखों में इन्फेक्शन, फिर जो फ़्लू है, और ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा हो रही हैं। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे शहर को और पूरे पाकिस्तान को महफूज रखे आलूदगी से और इस स्मोक से। जहरीली एक इतनी जहरीली जो हवा है जो आँखों में पड़ती है, आँखों का इन्फेक्शन होता है, फिर फ़्लू और ये मामलात, क्योंकि हमने जो अदालतों में आना जाना होता है, आप पार्किंग तक तो गाड़ी में चले जाते हैं, लेकिन फिर एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, तो बहुत ज़्यादा केयर करने के बावजूद भी ये मसाइल आ रहे हैं। और यहाँ हमारे काफ़ी जो दोस्त हैं लाहौर में, उनके साथ ये मसला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। तो मैं सब दोस्तों का जिन्होंने दुआ की है, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हम बात कर लेते हैं कसूर मामले की। आप जानते हैं कि ये कल रात से सोशल मीडिया पर आपने वो वीडियोस देखी होंगी जो एक इतनी बेहमाना तशद्दुद है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। क्योंकि ये जो तशद्दुद किया जा रहा था, ये जो इंसान के और हमारे जो हर पाकिस्तानी के, हर शहरी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिकली ये उनको उठा कर फेंका गया है इन बदबख्त पुलिस अफसरान की तरफ से। ये वाक़या कसूर का है, थाना सदर है कसूर का। 2 ख़वातीन पर तफ्तीशी अफसर से तल्लुकात की बिना पर प्राइवेट खातून साजिदा ने तशद्दुद किया, और तशद्दुद के दौरान खातून ने लेडी कांस्टेबल को अपना मोबाइल फ़ोन देकर तशद्दुद की वीडियो भी बनवाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। और वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये जुल्म किया जा रहा है। एक खातून दोनों ख़वातीन को उल्टा लिटा कर तशद्दुद कर रही है, जबकि ख़वातीन रो रही हैं। ज़ेर हिरासत ख़वातीन की वीडियो वायरल होने के बाद IG पंजाब ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सुहेब अशरफ ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया है। ये जो कसूर पुलिस है ये बदनाम ज़माना होती जा रही है। चंद दिन पहले कसूर में जो वहाँ पर एक नाके पर फायरिंग की गई कसूर पुलिस की तरफ से, और उसकी बुनियाद पर इन्होंने एक नौजवान को कत्ल कर दिया। आज ये दूसरा वाक़या आया है। उस वक्त भी सुहेब अशरफ जो कि DPO हैं कसूर के, उन्होंने एक्शन लिया और नोटिस लिया, कुछ ना हुआ। आज फिर उन्होंने नोटिस लिया है। तफ्तीशी अफसर हैदर अली, लेडी कांस्टेबल और तशद्दुद करने वाली खातून साजिदा के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और सब इंस्पेक्टर जो हैदर अली है, ये तफ्तीशी अफसर था इस केस का, इसकी इमाम पर यह सारा कुछ हुआ। पुलिस के मुताबिक जो मुलज़मा है जिसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, देखें, कत्ल किया है, दहशतगर्दी की है, कोई भी ऑफेंस किया है, कानून जो पुलिस वाले हैं, जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, उसको ये इजाज़त नहीं देता कि वो तशद्दुद करे। तशद्दुद का पूरे कानून में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। फिर एक आम केस है, एक आम मामला है, और ख़ातून की जो इंटेग्रिटी है, क्या आप उसके ऊपर सौदाबाजी करेंगे? आप कानून के बहुत ज़्यादा रखवाले हो गए हैं कि आप तफ्तीश में चीज़ें उगलवाने के लिए, और फिर आपको अपनी औकात का भी पता है कि आप तफ्तीश में गुनहगार भी लिख दें, उसके बावजूद अदालत में केस साबित नहीं होगा, वो बरी हो जाएगी, उसके बावजूद आप जुल्म कर रहे हैं और आप एक खातून को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। उसने जुर्म किया, डकैती की है,
ٹھیک ہے، یہ ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی، ڈکیٹی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے ایک الگ معاملہ ہے۔ اگر اس نے ڈکیٹی کی ہے اس کو عدالت سزا سنا دے، اس کو سزائے موت ہو جائے، اس کو عمر قید ہو جائے، اس کو 10 سال کی سزا ہو جائے، لیکن آپ نے جو ظلم کیا ہے اس ظلم کی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا، آپ کی اوقات نہیں ہے یہ سارا کچھ کرنے کی، لیکن آپ نے ظلم کیا۔ ملزمہ کے خلاف ایلیگیشن تھا ڈکیٹی کا، جسمانی ریمانڈ پر تھی، تشدد میں ملوث خاتون ساجدہ جو وہ ایک جو تعلق تھا اس کا تفتیشی افسر کے ساتھ، تفتیشی افسر نے اس کو یہ حق دیا کہ آپ یہاں پہ اپنا جو یہ خواتین ہیں ان کو آپ ان پر تشدد کر سکتی ہیں، اور وہ اس کو انجوائے کر رہے تھے، اس کو مذاق اور شغل بنا کے بیٹھے تھے۔ جو خاتون ساجدہ وہ گرفتار ہو گئی ہے، جبکہ تفتیشی افسر انسپیکٹر اور لیڈی کانسٹیبل، کیونکہ وہ پولیس کے ہیں تو ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، صرف کارروائی شروع کی ہے۔ آئی جی پنجاب نے اس واقعہ کا نوٹس لیا ہے۔ میں آئی جی پنجاب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو کالی بھیڑیں ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں، جس سے آپ کا ڈپارٹمنٹ بھرا پڑا ہے، خدا کے لیے ان کالی بھیڑوں کو نکالیں۔ یہ قوم جس دن کھڑی ہو گئی اس پولیس کے خلاف، اس دن پھر یہ پولیس آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کوئی بھی یہ چھوٹا سا احتجاج تو یہ روک نہیں سکتے، یہ قوم کو کیسے، عوام کو کیسے روکیں گے؟ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خدا کے لیے اس ظلم سے اب نجات دیں اس قوم کو۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے سندھ ہائی کورٹ میں قواعد کی مکمل تعمیل نہ ہونے کی، جو رولز ہیں اس کی مکمل تعمیل نہ ہونے کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو خط لکھ دیا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے غلام سرور قریشی کی درخواست پر سماعت کی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں 2017 سے قواعد میں نرمی کر کے پیرا لیگل اسٹاف کی بھرتیوں کی وضاحت کے لیے رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی اور ریمارکس دیے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو پیرا لیگل اسٹاف کا تقرر ہے وہ قواعد سندھ جوڈیشل سروس رولز کی مکمل تعمیل کے بغیر کیا گیا ہے، اور بینچ نے غلام سرور قریشی کی درخواست پر سماعت کی، اور درخواست گزار کی جانب سے ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام صاحب عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے عدالت عظمیٰ سے یہ استدعا کی تھی کہ سندھ ہائی کورٹ میں 2017 سے سول ججز اور صوبے بھر کی ماتحت عدالتوں میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز اور کا تقرر غیر قانونی، غیر آئینی ہے، اور ان کی تعیناتی قانونی حیثیت نہیں رکھتی۔ عدالت عظمیٰ نے سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار عبدالرزاق کو 2 دسمبر کو پیرا لیگل اسٹاف کی تقرر کے ریکارڈ کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ 2017 کے بعد سے مختلف مراحل کے تحت عہدوں بھرتیوں کی تعداد بتائیں اور منظوری دینے والے حکام کی نشاندہی کریں تاکہ سارے معاملے کو دیکھا جائے۔ بینچ نے کہا کہ رپورٹ کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک سرسری نظر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بھرتیاں کی گئیں، یہ جو قواعد ہیں، رولز ہیں، ان کی مکمل تعمیل نہیں کی گئی، اور یہ جو معاملہ ہے ڈومیسل کی شرائط بھی نرم کی گئیں، اور یہ خاص لوگوں کو نوازا گیا، جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ ابتدائی جائزے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہائی کورٹ میں کلرکس کے عہدوں کے لیے عمر کی حد میں سے 5 سال 6 ماہ کی نرمی کی گئی، جبکہ ایک کیس میں دیکھا گیا کہ 6 افراد ذوالفقار شیخ کے عزیز و اقارب میں سے ہیں جو خود سندھ ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس کے رشتہ دار ہیں۔ تو یہ جو رشتہ داریاں نبھائی گئی ہیں سندھ ہائی کورٹ میں، اس پر یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور بڑی اس میں اہم یہ بڑی اہم ڈیٹیل اس میں ایک شخص کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسے یہ نرمی دی گئی۔ اب 2 دسمبر کو رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو طلب کیا گیا۔ اب جانتے ہیں کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے معاملہ پر زرداری مافیا نے اور بار جو سندھ ہائی کورٹ بار ہے انہوں نے بڑا اٹھایا تھا کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو جانا چاہیے بطور جج، اور جسٹس جو مظہر علی تھے ان کو نہیں جانا چاہیے، لیکن پھر جسٹس مظہر کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا، اور یہ وہیں پہ بیٹھے ہیں آنریبل جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، اور پھر یہ سارا معاملہ وہاں پہ آتا ہے، اور بڑا اہم سوال اٹھا دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور یہ بڑی چیزیں کھلنے والی ہیں۔ دوسری طرف جو پاکستان مسلم لیگ نون کی وکٹ گری ہے، یہ MP ہیں محمد کاشف، ان کو آج نااہل ڈکلیئر کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسلم لیگ نون کے MP محمد کاشف کی اپیل سے متعلق سماعت ہوئی، اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ فیک ڈگری کیس تھا، جعلی ڈگری کیس تھا، اور اس جعلی ڈگری کیس میں جو MPA ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، نااہل کر دیا تھا۔ اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل فائل کی گئی۔ انٹرا کورٹ اپیل فائل کرنے میں جو درخواست گزار تھا، جس نے ان کے خلاف درخواست دی تھی، جنہوں نے ان کے خلاف جو کیس پٹ اپ کروایا تھا، انہوں نے کیا کیا، وہ جو مخالف تھا کاشف کا، MPA کا مخالف عبدالغفار،
اس کے ساتھ پیچ اپ ہو گیا اور انہوں نے آپس میں راضی نامہ کر لیا اور راضی نامہ کی بنیاد پر وہ جو درخواست تھی انٹرا کورٹ اپیل وہ واپس لے لی گئی۔ جب انٹرا کورٹ اپیل واپس لے لی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ راضی نامے کی بنیاد پر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں نا کالعدم قرار ہوتا۔ انٹرا کورٹ اپیل میرٹ پر منظور نہ ہوئی بلکہ راضی نامے کی بنیاد پر منظور ہوئی اور وہ جو ہے وہ ان کا معاملہ وائنڈ اپ ہو گیا۔ نعیم بخاری صاحب اس معاملے کو لے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ مخالف درخواست گزار کے ساتھ سمجھوتے کے باوجود محمد کاشف کا سپریم کورٹ کا راستہ بند ہو گیا، انٹرا کورٹ اپیل اس کی ختم ہو گئی اور انٹرا کورٹ اپیل میں اب یہ جو معاملہ سپریم کورٹ میں آیا ہے ان کے پاس سپریم کورٹ میں اب کوئی ریمیڈی نہیں بچی۔ عدالت میں سوال یہ اٹھایا گیا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تھا، انہوں نے کہا کہ بہاول نگر سے یہ رکن صوبائی اسمبلی مسلم لیگ نون کے بنے اور جعلی ڈگری کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو نااہل قرار دیا۔ الیکشن کمیشن نے جعلی ڈگری کی پر نااہل ہونے کا مسلم لیگ نون کے ایم پی کاشم محمود کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا تھا۔ وکیل نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محمد کاشف کو جعلی ڈگری پر نااہل کیا، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل فائر کی گئی۔ انٹرا کورٹ اپیل پر محمد کاشف نے مخالف عبدالغفار کے ساتھ سمجھوتا کی بنیاد پر وہ جو انٹرا کورٹ اپیل تھی وہ واپس لے لی۔ جب وہ واپس لے لی تو وہی بات ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کا فیصلہ تھا وہ کیا ہو گیا، فائنلٹی اٹین کر گیا۔ نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ مخالف درخواست گزار سے سمجھوتے کے بعد محمد کاشف کا سپریم کورٹ کا راستہ بند ہو گیا تھا، قانونی عمل کے برخلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی گئی جسے مسترد کیا جائے۔ کاشم محمود کے وکیل نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا تھا، ممبر پنجاب اسمبلی کی نااہلی کا کیس سننا لاہور ہائی کورٹ کا کام تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے، جب اس کو ڈی نوٹیفائی یا ڈسکوالیفائی کیا ہے الیکشن کمیشن نے، الیکشن کمیشن کا دفتر اسلام آباد میں ہے، تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی کیسے جورسڈکشن نہیں بنتی، جبکہ ہائی کورٹ کا نااہلی کیس سننے کا اختیار تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے انٹرا کورٹ اپیل واپس لے کر آپ نے سنگین غلطی کی ہے جس کا خمیازہ آپ کو اب بھگتنا پڑے گا۔ کاشف محمود چودھری نے پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 241 بہاول نگر 5 سے نون لیگی ٹکٹ پر الیکشن حصہ لیا تھا اور تقریباً 48,543 ووٹ لیے تھے۔ ایک جعلی ڈگری والے نے پی ٹی آئی کے ملک محمد مظفر خان کو اس میں شکست ہوئی تھی ان کے خلاف۔ آج وہ فارغ ہو گیا ہے، ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے، نااہل ہو گیا ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی کامیابی ملی ہے اور نعیم بخاری نے بڑی خوشخبری اور بڑی کامیابی وزیر اعظم عمران خان کی جھولی میں ڈالی ہے۔ اور ایک اصل اس میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کی وکٹ گری ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک جعلی ڈگری والے کو آؤٹ کروایا گیا ہے کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی اور پاکستان کی عوام کی نمائندگی کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ریویو کی طرف معاملہ جاتا ہے یا یہ اب اپنی جو نااہلی ہے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔